के साथ अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं लिसनर्स? उम्मीद है बिल्कुल खैरियत से होंगे, अपना बहुत ख्याल रख रहे होंगे। और जैसे कि हम बार-बार एक भी बात कर रहे हैं कि बूस्टर डोज जो है वो आप ज़रूर लगवा लिए। हम लगवा चुके हैं, कोई डरने की ज़रूरत नहीं है, मगर ये है कि आप अपने आप को सेव करेंगे, पूरी घर को सेव करेंगे, पूरी कम्युनिटी को सेव करेंगे इंशाल्लाह। और लिसनर्स, जिस तरह के हम मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बात करते हैं, तो आज हम एक ऐसा मौज़ू अपनाने जा रहे हैं जो कि हर एक के लिए शायद कुछ फ़र्क होता होगा। जैसे कि नींद है, नींद को पूरी करना हम कहते हैं कि अच्छा बहुत ज़रूरी है तो ज़रूरी, और उसके बाद कुछ ना कुछ अगर नींद पूरी नहीं होती तो कोई मसले हो सकते हैं और सामने हमें भी नज़र आते हैं। एक रिसर्च के मुताबिक तकरीबन 18 से 64 साल की जो उम्र के अफराद हैं उन्हें 9 घंटे की जो नींद है पर नाइट वो लेनी चाहिए। इसी तरह जो 65 साल से ऊपर के अफराद हैं जिनकी उम्र उससे ज़्यादा है तो 7 से 8 घंटे की नींद उनके लिए बहुत ज़रूरी है। और तकरीबन आधे जो अमेरिकन्स हैं वो कहते ये हैं कि जो दिन में वो 3 से 7 दिनों में यानी पूरे वीक में वो अपने आप को ऐसे महसूस करते हैं कि उन्हें नींद आ रही है। और फिर जब ये देखा गया कि 35.2% और जो तमाम अफराद हैं जो ये शिकायत कर रहे थे, यूएस की हम बात कर रहे हैं, वहाँ से की एक रिपोर्ट के मुताबिक कि जो पूरी नींद है वो 7 घंटे से कम पर नाइट लेते रहे हैं। तो फिर इससे क्या जाहिर होता है कि नींद जो है बहुत ज़रूरी है, उसके साथ और क्या-क्या मसाइल हो सकते हैं, आज हम इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ हैं डॉक्टर इब्राहिम रशीद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम डॉक्टर फौजिया। जी डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया कि आप हमारे साथ हैं। और हमें पहले भी हमने इस पर बात की है, मगर ये कि कुछ ऐसे पॉइंट्स जो हैं वो रह गए, और इसके अलावा काफ़ी अर्सा पहले इस पर बात हुई थी। ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो इस पर ही हम बात करेंगे। और लिसनर्स, आज का ये प्रोग्राम रिकॉर्डेड है, आप हमें कॉल नहीं कर सकेंगे, मगर कुछ हमारे पास ऐसे क्वेश्चन जो आपने पहले प्रोग्राम में किए थे मेरे पास मौजूद हैं, वो मैं प्रोग्राम के दौरान डॉक्टर साहब से ज़रूर पूछूंगी। जी डॉक्टर साहब, ये जैसे हम कहते हैं कि नींद का जो प्रॉब्लम है या जो डिसऑर्डर्स हैं तो क्या है? जी शुक्रिया डॉक्टर फौजिया। आपने पहले भी हमने इस मौजू पे बात की, मगर मेरा ख्याल है कि इस मौजू पे हम फिर से दोबारा भी बात कर सकेंगे। उसकी वजह यह है कि नींद एक ऐसा अमल है जो कि हर शख्स के लिए ज़रूरी है। अगर आप किसी और हेल्थ रिलेटेड टॉपिक पे बात करें कि जी इस बीमारी की क्या वो असरात हैं या क्या है, अब ज़रूरी नहीं कि हर बीमारी जो है हर शख्स जो है उससे 2-4 हो, किसी को लगे ना लगे, मगर नींद जो है एक ऐसा प्रोसेस है, नेचुरल प्रोसेस है, जिससे कि हर शख्स जो है डेली गुजरता है। और ये आपको जान के हैरत होगी कि स्लीप रिलेटेड डिसऑर्डर्स जो है वो इतने कॉमन हैं कि शायद ही कोई शख्स हो जो कि इससे बचा हो। जी, बचपन से लेके इन्फेंसी से लेकर जो है बड़ी उम्र तक हर शख्स जो है जिंदगी में कभी ना कभी कहीं ना कहीं वो आपको शिकायत जरूर करेगा कि कुछ अरसे के लिए या फिर कुछ ज्यादा अरसे के लिए उसकी नींद डिस्टर्ब रही है। जी जी बिल्कुल। बहुत सी बीमारियां हैं जो कि अक्यूट हैं नींद की, जो कि कोई शख्स जो है उससे वक्तन 2-4 हुआ और फिर वो रिकवर हो गया, मगर बहुत सी बीमारियां ऐसी हैं जो कि नींद की जो कि उतनी ही क्रोनिक हैं जितनी कि शुगर, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, दिल की बीमारी है या दिल की बीमारी है, वो उतनी ही कॉमन और उतनी ही क्रोनिक है, मतलब कि ये वो हमेशा रहती हैं अगर एक दफा जो है नुमाया हो जाए तो। जी डॉक्टर साहब, पूछना चाहूंगी, जैसे कि मैंने तो बता दिया कि जो इतनी 9 घंटे की जो नींद है वो होनी चाहिए 18 से 64, मगर आपसे पूछना चाहूंगी, जाहिर है आपको ये फील्ड है और आप देखते हैं पेशेंट्स को, तो आप हमें बताइए कि नॉर्मल एक एवरेज शख्स की जो नींद है उसके आवर्स जो हैं वो कितने होने चाहिए, या ये एज डिपेंडेंट है या किस तरह से? जी डॉक्टर फौजिया, ये एक बहुत अहम सवाल है, और इसका जो है अगर आप मुझसे पूछें तो एग्जैक्ट इसका आंसर या कोई नंबर नहीं है। नींद जो है वो डिपेंड करती है कि इंसान की उम्र पे, इंसान की एक्टिविटी पे, उसकी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन पे, ठीक, और
اس کی جو ہے خدا نخواستہ اس کی جو اگر اس کو کوئی دوسری کچھ بیماریاں لاحق ہے کہ نہیں. مگر اس میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ زیادہ ضروری نہیں کہ کتنے گھنٹے ریکوائرڈ ہے, یہ بہت ضروری ہے کہ کوانٹٹی نہیں, سلیپ کی کوالٹی بہتر ہو. ٹھیک. اب بہت سے لوگ جو کہ دن میں 10 سے 12 گھنٹے سوتے ہیں وہ بھی آپ کو کمپلین کرتے ہوئے نظر آئیں گے کہ جی میں جب سو کے اٹھتا ہوں تو میں فریش فیل نہیں کرتا اور مجھے ایسے لگتا ہے کہ میں صحیح سو نہیں پایا اور مجھے اور سونا ہے. مگر بہت سے لوگ آپ کو ایسے بھی ملیں گے کہ جو 4 سے 5 گھنٹے نیند کے بعد بالکل فریش ہوتے ہیں اور وہ سارا دن پروڈکٹیو ہوتے ہیں, الرٹ رہتے ہیں, اپنا کام بہت اچھی طرح سے کرتے ہیں اور دے نیور کمپلین اباؤٹ دیئر سلیپ. تو یہ بہت ضروری ہے کہ کوانٹٹی جو ہے وہ ہمیشہ جو ہے وہ اس کی ایک اپنی اہمیت ہے, مگر کوالٹی جو ہے وہ زیادہ سپیریئر ہے ایز کمپیئر ٹو کوانٹٹی. تو ڈاکٹر صاحب یہ کہا جا سکتا ہے کہ جب کہ کیا فیلنگ کیا ہے آپ کی, جیسے ہم نارمل ایک بات کریں کہ کتنی گھنٹے کی جو نیند ہے اس پہ آپ سیٹسفائیڈ ہو جاتے ہیں, یا جیسے آپ نے کہا کہ آپ اٹھتے ہیں تو اپنے آپ کو تھکا ہوا محسوس نہیں کرتے, تو اس پہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اتنے گھنٹے کی نیند اس شخص کے لیے ضروری ہے؟ جی دیکھیں, کچھ میڈیکل ٹرمینالوجیز ہیں جسے کہ ہم سلیپ میڈیسن میں بہت یوز کرتے ہیں. سلیپ ایفیشنسی, اچھا, یہ دیکھنا بہت ضروری ہے کہ کسی شخص کی سلیپ ایفیشنسی کیسی ہے. مطلب یہ کہ یہ نہیں کہ وہ بیڈ پہ کتنی دیر تھا, ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ وہ بیڈ پہ کتنی دیر سویا ہے اور نہ صرف سویا ہے, کیا سلیپ کی جتنی بھی سٹیجز ہیں ان سے گزرا ہے یا نہیں. بریفلی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو ہماری نیند ہے وہ اتنی ایک ظاہر طور پہ تو یہ لگتا ہے کہ ایک شخص جو بیڈ پہ سو رہا ہے ان ایکٹیو ہے وہ نیند میں ہے, مگر یہ ضروری نہیں ہے کیونکہ ہماری نیند کی سٹیجز ہیں. ایک جسے کہ آپ کہہ لیں کہ اگر میں عام زبان میں کہوں کہ سپرفیشل سلیپ ہے اور ایک ہماری ڈیپ سلیپ ہے. تو ان دونوں کی بہت اپنی اپنی جگہ اہمیت ہے, ان جو دونوں کے اپنے فنکشنز ہیں باڈی کے اور جو کہ بہت ضروری ہیں انسانی صحت کے لیے. جیسے کہ میں اگر آپ کو کچھ نمایاں وہ اس کی اہمیت بتاؤں تو وہ یہ کہ اگر کوئی شخص جو ہے جس کی سلیپ ایفیشنسی جو ہے وہ کم ہے, مطلب یہ کہ وہ بیڈ پہ 10 سے 12 گھنٹے لیٹا رہے مگر وہ کہے کہ مجھے نیند جو ہے صرف 1-2 گھنٹے آتی ہے, تو وہ جو ہے اس کا مطلب اس کی سلیپ ایفیشنسی پور ہے اور وہ جو ہے وہ نیند سے وہ فائدے نہیں لے پا رہا جو کہ اس کی ہیلتھ کو صحت کو ہونے چاہیے. دوسری طرف یہ کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ نیند بیڈ پہ جو ہے 4 سے 5 گھنٹے ہے مگر وہ اپنی سپرفیشل سلیپ سے سٹارٹ ہو کر ڈیپ سلیپ میں جاتا ہے, اور ایک نارمل شخص کو جو ہے وہ تقریباً 4 سے 6 سائیکل سلیپ سائیکل جو ہے وہ پورے کرنے چاہیے. صحت افزا تو وہ اگر وہ چاہے وہ 4 سے 5 گھنٹے میں پورے کرتا ہے تو اٹ از انف فار ہم کہ وہ جو ہے کے بعد جو ہے اپنا جو ایک نارمل پروڈکٹیو لائف ہے اس کو اچھی طرح انجام دے سکتے. جی ڈاکٹر صاحب, یہ جو آپ نے کہا کہ پورے سائیکلز میں ایک آپ نے سلیپ ایفیشنسی بتائی, اس کے علاوہ کس طرح سے تو دیکھیں سلیپ کو ہم عام طور پہ تو ڈیفائن کرتے ہیں کہ نان ریم یا ریم. ٹھیک ہے, نان ریم یہ ہے کہ نان ریپڈ آئی موومنٹ اور ریم جو ہے وہ ریپڈ آئی موومنٹ سلیپ ہے. اب جو نان ریپڈ آئی موومنٹ سلیپ ہے اس کے بھی 3 سٹیجز ہیں, سٹیج 1, سٹیج 2, سٹیج 3. ہر سٹیج جو ہے وہ جو ہے ہمیں معلوم ہے یعنی کہ بہت سی ریسرچ کے بعد کہ ہر سٹیج جو ہے وہ کم از کم اتنے منٹس کی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, جو ہماری سپرفیشل جو سٹیج ہے جو نان ریم ہے وہ جو ہے اس کی سٹیج 1, سٹیج 2, سٹیج 3 ہے. اور اب چونکہ اب ہمیں بہت معلومات مل چکی ہے, ہر سٹیج 1, سٹیج 2, سٹیج 3 میں جو برین کی ایکٹیویٹی ہے, برین ویوز ہیں وہ مختلف ہوتی ہیں, اور ان مختلف برین ویوز کا اپنا ایک عمل ہے جس کی وجہ سے جسم میں بہت سے ایسے کیمیکلز یا ہارمونز ریلیز ہوتے ہیں جو کہ آپ کی باڈی میں جو سارا دن جو آپ کام کرتے ہیں وہ جو اس میں جو کیا کہتے ہیں بریک ڈاؤن ہوتا ہے اس کو ریپیئر کرتے ہیں وہ ہارمونز, وہ کیمیکل جو ہیں. تو اگر آپ کسی وجہ سے جو ہے وہ آپ کی سلیپ ڈسٹرب ہوتی ہے اور وہ آپ کی سلیپ سٹیج جو ہے وہ یہاں بالکل اس میں سے ایلیمینیٹ ختم ہو جاتی ہے یا وہ کم ہو جاتی ہے, تو وہ جو آپ کا باڈی کا جو ریپیئر کا عمل ہے وہ جو ہے صحیح طرح سے نہیں ہو پاتا. اور اب کیونکہ ہمارے پاس بہت سی ریسرچ کے بعد یہ معلوم ہو چکا ہے کہ بہت سی بیماریاں, بہت سی کامن بیماریاں
بیماریاں جس میں کہ ڈائبٹیز، بلڈ پریشر، ڈیمینشیا، الزائمر ڈیمینشیا، نہ صرف یہ کہ آپ کی باڈی کی امیونٹی، کینسر، موٹاپا جو ہے وہ اس میں نیند کا ایک بہت اہم رول ہے. وہ لوگ جو کہ شوگر کے مریض ہیں، ڈائبٹیز، ہارٹ کے پرابلمس ہیں، وہ کبھی بھی اپنی شوگر، بلڈ پریشر یا ہارٹ کی یا اور دوسری بیماریوں کو صحیح طرح کنٹرول نہیں کر پائیں گے جب تک کہ ان کی سلیپ کی کوالٹی صحیح نہیں ہوگی. جی ڈاکٹر صاحب، یہاں جیسے آپ نے نان ریم سلیپ کی بات کی، پوچھنا تھوڑا سا یہ چاہوں گی کہ کس طرح کہ ہماری یہ جو سٹیجز ہیں کہ ہم سپرفیشل کے جو الگ سے ہیں یا ڈیپ میں ہیں، تو مریض کو یا اس شخص کو کیسے پتہ چلے گا؟ جی اچھا، یہ بہت ایک اہم سوال ہے. اس میں بہت سی نیند کی بیماریاں ایسی ہیں جس میں کہ پیشنٹ جو ہے ہمیشہ وہ یعنی کہ اس کو معلوم ہی نہیں ہوتا کہ وہ اس سے سفر کر رہا ہے. بالکل یہ بات. اس صورت میں پارٹنر جو ان کا بیڈ پارٹنر ہوتا ہے ان سے یا روم میٹ جو ہوتا ہے ان سے بہت امپورٹنٹ انفارمیشن ہم اخذ کر سکتے ہیں کہ کیا یہ جو پیشنٹ جو ہے یہ یا شخص جو ہے یہ اپنی نیند جو ہے وہ ایک صحت افزا نیند سے لیتا ہے یا نہیں. اس کے علاوہ یہ بھی بہت ضروری ہے کہ ہر شخص جو کہ آپ کو کمپلین کرتا ہوا نظر آئے کہ جی میری نیند جو ہے وہ پراپر نہیں ہے، اس کے علامات کیا ہیں، کیونکہ بہت سے دوسری بیماریاں ہیں جو کہ بالکل وہی علامات ظاہر کر سکتی ہیں جو کہ نیند کی بیماریوں کی ہیں. مگر اگر کوئی شخص نارملی ایک شخص کو 4 سے 6 گھنٹے کی نیند کے بعد جو ہے فریش اٹھنا چاہیے، یعنی کہ جب وہ اٹھے وہ فریش ہو، ہیڈ ایک نہ ہو، الرٹنس ہو، ٹھیک، اور وہ جو ہے اس کی جو ہے اس کی یادداشت جو ہے وہ پہلے سے یعنی کہ پہلے جیسی ہو یا پہلے سے زیادہ ویک نہ ہو. اس کے علاوہ جو ہے ایک جو آپ نے شروع میں ذکر کیا جسے کہ ہم ایکسیسو ڈے ٹائم سومنولنس کہتے ہیں، یہ بہت امپورٹنٹ علامت ہے کہ ایک شخص جو کہ 6 گھنٹے کی نیند کے بعد بھی اگر اسے کسی بھی کوئی جگہ کوئی کمفرٹ ملے یا کمفرٹیبل انوائرمنٹ ملے تو وہ وہاں پہ نیند آ جائے. ٹھیک، نہ صرف یہ، اگر سلیپ کوالٹی بہت ڈسٹربڈ ہے، وہ آفس میں اپنی آفس دوران جو ہے اپنی کرسی پہ بیٹھا ہوا سویا پایا جائے، یا بہت سے سیویئر کیسز میں تو یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ اگر کوئی شخص ڈرائیونگ کے دوران ریڈ سگنل پہ رکتا ہے وہاں پہ جو ہے وہ وہیں پہ سو جاتے ہیں. اور اکثر کیسز میں ڈرائیونگ کرتے کرتے آن دا روڈ جو ہے وہ سو جاتے ہیں اور جو کہ ایکسیڈنٹ کا سبب بنتا ہے. ٹھیک، تو ایکسیسو ڈے ٹائم سومنولنس جو ہے یہ بہت ایک اہم علامت ہے کہ آپ کی نیند کی کوالٹی جو ہے وہ صحیح نہیں ہے. اس کے علاوہ ایک بہت ایک ہنٹ جو ہے وہ آپ یہاں سے بھی لے سکتے ہیں کہ جی ایک شخص جو ہے سوتے ہوئے بہت ہیوی سنورنگ کرتا ہے، اس کے جو خراٹوں کی آواز جو ہے وہ گھر میں گونجتی ہے. نہ صرف یہ کہ اس کے علاوہ بیڈ پارٹنر یا روم جو میٹ جو ہے وہ یہ جو ہے آبزرو کریں گے کہ ایک شخص سونے کے دوران سانس لیتے لیتے سانس روک دیتا ہے. یہ بھی ایک بہت اہم آبزرویشن ہے جو کہ بیڈ پارٹنر یا روم پارٹنر جو ہے آبزرو کرتے ہیں. جی، اس کے علاوہ سوتے وقت جو ہے کسی بھی قسم کی اب نارمل لمب یا باڈی موومنٹ، ٹھیک ہے، یہ بھی ایک بہت اہم آبزرویشن ہے. نہ صرف سونے کے دوران بلکہ سونے سے پہلے یا اور سونے کے بعد، ہاں جی، اٹھنے کے بعد بھی ان کو اگر کسی قسم کی کوئی اب نارمل موومنٹ ہے، باڈی موومنٹ ہے، وہ بھی ایک سلیپ ریلیٹڈ پرابلم کا حصہ ہے. ٹھیک، یہ تو باتیں بھی کرتے ہیں نا جی. یہ بھی ایک آپ نے وہ بیماری ہے جس کو کہ ہم سلیپ واکنگ، اگر اس کی اور ہم اس کے جو ہے وہ جائیں سیویرٹی میں، سلیپ واکنگ ہے جس میں کہ لوگ سوتے ہوئے اٹھ کے چلنا شروع کر دیتے ہیں. نہ صرف یہ بلکہ لوگ سوتے ہوئے اٹھ کر جو ہے وہ باہر چلتے پھرتے نظر آئیں گے اور وہ لوگوں کے ساتھ، ہاں، لوگ باہر جو ہے وہ کوئی توڑ پھوڑ بھی کر کے آئیں گے اور لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ کمیونیکیشن بھی کریں گے اور پھر آ کے سو جائیں گے اور ان کو اس کا کچھ یاد نہیں ہوگا. تو یہ ایک وہ جو ہے اسپیکٹرم ہے ڈیزیز کا جس کو کہ ہم پیراسومنیاس کہتے ہیں. اچھا، یہ پیراسومنیاس جو ہے بہت کامن تو نہیں ہے مگر یہ وقتاً فوقتاً دیکھنے میں آتا ہے کہ شخص جو ہے سوتے ہوئے جو ہے وہ اٹھے گا اور کچھ لوگوں میں جو ہے وہ ان کا جو
بیہیویئر ہے وہ اتنا اگریسو نہ ہو، مگر بہت سی بیماریاں ہیں جن میں کہ وہ سوتے ہوئے اٹھیں گے اور ان کا جو بیہیویئر ہے بہت اگریسو ہوگا، وہ اتنا اگریسو ہوگا کہ عام طور پہ ان کو انجریز ہو جاتی ہیں، فریکچرز ہو جاتی ہیں، اور نہ صرف ان کو بلکہ ان کے بیڈ پارٹنر یا روم میٹ کو پہ بھی وہ کبھی کبھی حملہ آور ہو سکتے ہیں. یہ پیراسومنیا جو ہے یہ ایک اسپیکٹرم آف ڈیزیزز ہے جس میں کہ بہت ان یوزول چیزیں دیکھنے میں آتی ہیں. یہ اس کا مطلب یہ ہے ڈاکٹر صاحب کہ بیک پر انہیں کوئی اور ڈیزیز ہو رہی ہوتی ہے تو پھر یہ وہ ریئیکٹ کرتے ہیں. جی وہ ریئیکٹ کرتے ہیں، وہ سوتے ہوئے جو ان کی جو برین کی ایکٹیویٹی ہے جو کہ عام طور پہ ایک سلیپنگ پروسیس کے دوران کیا ہوتا ہے کہ آپ کی جو باڈی ہے وہ ریلیکس ہو جاتی ہے، باڈی جو ہے اس کی موومنٹ کم ہونی چاہیے، باڈی کے جو مسلز ہیں وہ پیرالائز ہو جاتے ہیں، مگر ان لوگوں میں سوتے وقت جو ہے وہ اب نارمل برین ایکٹیویٹی ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ جو بجائے اس کے کہ وہ ان ایکٹیو رہیں وہ ایکٹیو ہو جاتے ہیں، اور وہ جو ہے ریفلیکس جو ہے ان کے واپس آ جاتے ہیں. اس کے علاوہ یہ جو آپ نے پیراسومنیا ہے، اس کے علاوہ ایک اور بہت کامن جو کمپلین آپ کو نظر آئے گی، جو لوگ کمپلین کریں گے کہ بیڈ پہ جانے کے بعد رات کو وہ بیڈ پہ چلے جائیں گے، یا تو بہت جلدی چلے جائیں گے اور وہ لیٹے رہیں گے مگر نیند ان کو صبح آئے گی، یا پھر وہ بہت لیٹ جائیں گے اور ان کو جو ہے وہ جو ہے ان میں بھی جو ہے وہ پراپر ٹائم پہ وہ سو نہیں پائیں گے. اس کو جو ہے سرکیڈین ریدم ڈس آرڈرز کہتے ہیں. اس میں یہ کہ جو ہماری جو بایولوجیکل کلاک ہے، دماغ میں ایک آرگن جسے کہ پینائل گلینڈ جو کہ بہت چھوٹا سا حصہ ہے جو کہ کچھ کیمیکل سیکریٹ کرتا ہے، وہ ہماری بایولوجیکل کلاک ہے جو کہ یہ ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ کس وقت جو ہے باڈی کو ریسٹ چاہیے، سونا ہے، اور کس وقت جو ہے باڈی کو الرٹ ہونا ہے. اس کا بہت ایک قریبی تعلق جو ہے وہ آپ کی سن لائٹ سے بھی ہے. تو یہ جو بیماری جس کا ہم نے ذکر کیا اس کو ایک ایڈوانس فیز کہہ سکتے ہیں، اور اس میں کچھ شخص میں ایڈوانس فیز دیکھی جاتی ہے، کچھ لوگوں میں ڈیلیڈ فیز دیکھی جاتی ہے. اور اگر دوسری طرف ہم دیکھیں بہت سے لوگ جو کہ شفٹ ورک کرتے ہیں، دن کی شفٹ ڈیوٹیز ہوتی ہیں، ان میں ایک دوسری پرابلم نیند کی پرابلم کہ رات کی شفٹ کر کے ابھی صبح جا کے کیسے سوئیں، نیند ویسی نہیں لے پاتے جیسے کہ ان کی جو ہے وہ بایولوجیکل کلاک جو ہے ڈسٹربڈ ہو جاتی ہے. تو یہ بہت کامن ہے. اور یہ تو بہت جیسے پروگرام میں بھی آپ کو یاد ہوگا کہ اکثر ہماری جو لسنر ہیں وہ اس سوال پوچھتے ہیں کہ ہم نائٹ شفٹ تھی ہماری، اور اس کے بعد جو ہے صبح 3 سے 4 گھنٹے سے زیادہ نیند ہی نہیں آتی، جیسے کہ آپ بیڈ پہ جتنا مرضی ٹائم رہتے ہیں 8 گھنٹے 10 گھنٹے پی رہے ہیں. تو ان کا سوال یہ تھا کہ کیا یہ اسی شفٹ کی وجہ سے ہے، اور پھر اس کے بعد 8 دن کے بعد دوبارہ ہم شفٹ پر واپس آتے ہیں تو رات کی نیند بھی ویسے ہی ڈسٹرب ہو جاتی ہے، تو یہ کیا ہے؟ جی اس کو شفٹ ورک جو ہے وہ پرابلم کا نام دیا گیا ہے، اور یہ جو ہے اس میں بہت کامن ہے، اور اس میں یہ کچھ تو لائف سٹائل موڈیفیکیشنز ہیں جی جو کہ کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے کچھ تو اس میں میڈیسن کا بھی تھوڑا بہت رول ہے، مگر مین جو ہے اس میں جو ہے لائف سٹائل موڈیفیکیشنز کا ہے. ایک تو یہ کہ جو آپ اگر تو شفٹ آپ کرتے ہیں تو بجائے اس کے کہ الٹرنیٹنگ شفٹ کے اس طرح اگر آپ کریں کہ جی ایک ہفتہ نائٹ کر لی پھر اس کے بعد مارننگ کر لی، بجائے اس کے کہ ایک دن نائٹ ہے دوسرے دن آفٹرنون ہے، تو یہ زیادہ ڈسٹربنگ ہے. حالانکہ یہ جو سوال پوچھا ان کا یہ تھا کہ ایک ہفتہ وہ کرتے ہیں مگر پھر بھی ڈسٹرب ہونے کا تھوڑا سا سیٹ ہوتا ہے تو دوبارہ نئی شفٹ شروع ہو جاتی ہے. یہ پرابلم جو رہتی ہے اس میں جو ہے یہ ہے کہ کوشش تو یہ ہونی چاہیے کہ آپ ایک اپنا ایک اسکیجول رکھیں. اگر وہ کسی وجہ سے پاسبل نہیں ہے تو پھر آپ کو جو ہے اس طرح کرنا ہوگا کہ آپ کو گھر آ کے ایسا ایک ماحول بنانا ہوگا کہ جو کہ آپ کو رات کا جو ہے وہ جو ماحول جو ہے وہ دے سکے، جس میں کہ سن لائٹ بالکل نہ ہو، ڈسٹربنس بالکل نہ ہو، اور اس میں آپ تو جو ہے اگر آ کے جو ہے وہ صبح کی چائے بھی لے رہے ہیں یا کافی لے رہے ہیں تو وہ آف کورس آپ کی سلیپ پہ ڈسٹرب کرے گی، شور شرابہ نہ ہو. تو یہ چیزیں ہیں، بہت سی لائف سٹائل موڈیفیکیشن ایڈجسٹمنٹس ہیں جس کی وجہ سے آپ کچھ حد تک اس پہ قابو پا سکتے ہیں. اگر نہیں تو اس کے علاوہ جو ہے کچھ آپ کہیں کہ سپلیمنٹس ہیں جیسے کہ میلاٹونن ہے، وہ بھی آپ کو سپورٹ دے سکتی ہے، مگر آن دا لانگ رن اگر بہت سیویئرلی آپ کے کام میں جو ہے وہ خلل پیدا ہو رہا ہے یا آپ کی شفٹ ورک سے یا آپ کی صحت جو ہے بگڑ رہی ہے تو پھر آپ کو جو ہے ایک جو ہے وہ
शिफ्ट वर्क से हटकर जो है आपको एक जो है वो परमानेंट जो है मॉर्निंग या शिफ्ट पे जो है कंसल्टेशन जो है डॉक्टर से भी जरूरी हो जाती है कि क्या करें। बिल्कुल, इसलिए नींद डिस्टर्ब होती है और वैसे हम कहते हैं कि अच्छा हमारी नींद पूरी नहीं है, बस वक्त ऐसा होता है डॉक्टर साहब के नींद जैसे पूरी नहीं हो रही, तो फिजिकल वो तो आपने बता ही दिया, मगर ये कि उसके बाद कभी किसी का गला खराब हो जाता है, कभी किसी को सर में दर्द शुरू हो जाता है, कभी मतलब इस तरह से भी बहुत सारी चीजें ये बहुत कॉमन सिम्टम्स है, खास तौर पे जो सर दर्द जो न्यूरोलॉजिकल है, क्योंकि हमारी जो बॉडी जब नींद में जाती है तो ब्रेन वेव्स जो हैं जब डीप स्लीप में जाती हैं तो ब्रेन वेव्स जो है ब्रेन एक्टिविटी आप कहें वो काफी जो है वो स्लो हो जाती है, कुछ स्टेज में फास्ट भी होती है मगर स्लो हो जाती है। जी ठीक। मगर अगर ये जो एक्टिविटी है इसमें रद्दो बदल आ जाए तो और टाइम ड्यूरेशन कम हो जाए तो वो फिर जो है न्यूरोलॉजिकल सिम्टम जो है उसमें बहुत नुमायां होते हैं, जैसे कि आपने कहा हेडेक, जो कि बहुत कॉमन अलामत है कि अगर आप की नींद की क्वालिटी सही नहीं है, खास तौर पे अगर आप एक बीमारी जिसको कि हम ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया कहते हैं जो कि बहुत काफी कॉमन है और वो शायद इतनी कॉमन है कि अगर हम अगर सर्वे करें तो आपको हैरान होगा कि शायद आधी से ज्यादा पॉपुलेशन जो कि 50 के अबव है उनमें ये पाई जाती है और वो उनको कभी इस चीज का जो है इल्म नहीं होता। उसके अलावा जो है मेमोरी याददाश्त पे बहुत गहरे असरात हैं इम्पेयर्ड स्लीप के। ठीक है, अगर आपकी नींद सही नहीं है, अल्जाइमर हो गया, दूसरे बहुत से डिमेंशियाज हैं जो कि जिनका ताल्लुक बहुत गहरा नींद से है। उसके अलावा जिस तरह हमने जिक्र किया ब्लड प्रेशर, शुगर, ये इनका बहुत गहरा ताल्लुक है नींद के साथ। पुअर स्लीप क्वालिटी की वजह से कभी भी दूसरी बीमारियों पे कंट्रोल करना जो है वो मुश्किल हो जाता है। जी डॉक्टर साहब, ऐसा हो सकती है कि जैसे कि डायबिटीज है या आपने ब्लड प्रेशर की बात की जो बहुत कॉमन है, बाकी भी जो इस तरह की क्रॉनिक डिजीजेस हैं, तो क्या स्लीप डिस्टर्ब होने से आपको ये बीमारियां हो जाएं? जी, ऑन द लॉन्ग रन ये बीमारियों का खदशा जो है बहुत बढ़ जाता है। अच्छा, ना सिर्फ इन बीमारियों का, फालज, स्ट्रोक, ये देखा गया है कि वो मरीज जो कि जिनको के स्ट्रोक के साथ एडमिट होते हैं हॉस्पिटल में, जो कि एक बहुत सीरियस बीमारी है, उनमें मेजॉरिटी ऑफ लोगों को जो है वो उनकी नींद की क्वालिटी पुअर थी। तो ये एक बहुत क्लोज रिलेशन है उसके साथ। बल्कि जिस तरह हमने जिक्र किया कि शायद ही ऐसा कोई सिस्टम, शायद ही आपकी सेहत का कोई ऐसा एंगल, कॉर्नर हो जिसपे के नींद जो है पुअर स्लीप जो है वो अफेक्ट ना करती हो। बहुत सी बीमारियां जो कि हमने कहा जो ट्रांजिएंट हैं, जैसे कि आप सफर करके आए, आपकी स्लीप डिस्टर्ब हुई क्योंकि वो टाइम डिफरेंस जो है वो आप यहाँ से जो है रात में उड़े, वहां पे जो है आप सुबह में गए या फिर रात में ही वहां पे चले गए टाइम डिफरेंस की वजह से, तो वो जो आपकी बायोलॉजिकल क्लॉक है वो डिस्टर्ब हो जाती है। ना सिर्फ उस वजह से बल्कि जो है वो सफर की एक जो स्ट्रेस होती है, डिस्टर्बेंस, थकावट, उसकी वजह से भी हो जाती है। तो वो तो कुछ टाइम के बाद सही हो जाती हैं, मगर वो लोग जो कि क्रोनिकली जिनका के जो डिस्टर्ब हैं, चाहे वो शिफ्ट वर्क काफी अरसे से जो है काफी अरसे से हैं, और ना सिर्फ ये उनकी जो शिफ्ट वर्क की वजह से बहुत से उनकी मरीज जिनको कि कोई दूसरी बीमारी है, जैसे कि पेन है उनको, कि पेन जो है उनकी स्लीप डिस्टर्ब कर रही है। ठीक है, जैसे करवट लेते हैं या जैसे कि करवट लेते हैं, जैसे कि बैक पेन है या जो है उनके जो जॉइंट्स की किसी किस्म की पेन है, वो जो है वो बहुत आपकी नींद पे असर कर सकती है। उसके अलावा बहुत से लोग जो कि कुछ ऐसी मेडिसिन लेते हैं जो कि न्यूरोलॉजिकल हैं, नफ्सियाती हैं, एपिलेप्सी की मेडिसिन लेते हैं, वो आपकी नींद पे बहुत असरअंदाज होती हैं। ठीक है, डिप्रेशन की जो ट्रीटमेंट है, जो केमिकल ट्रीटमेंट है, वो आपकी नींद पे बहुत हद तक असरअंदाज हो सकती है। ठीक, तो बहुत सी बीमारियां हैं जो कि प्राइमरी नींद की हैं, जो कि हम कह सकते हैं कि उनका वो जो उनकी इब्तिदा है, ओरिजिन जो है वो नींद है, मगर बहुत सी ऐसी बीमारियां हैं जो कि जिनका डायरेक्ट ताल्लुक तो नहीं है, मगर वो इनडायरेक्टली आपकी नींद पे बहुत हद तक असरअंदाज हो सकती हैं। ठीक, फिर वो उसी बीमारी को, जो बीमारी है उसमें फिर कोई जी वो क्रोनिसिटी बढ़ जाती है कि फिर वो जो है आपकी नींद हमेशा के लिए डिस्टर्ब हो जाती है, और फिर वो आपको एक बीमारी का नहीं, आपको दो बीमारियों का इलाज करना पड़ेगा। जैसे कि आपको जिस बीमारी ने उसको जन्म दिया, आपने उसको भी इलाज करना है, और आपने नींद की जो अब वो प्रॉब्लम बन चुकी है, आपने उसको भी
ٹریٹ کرنا ہے. جی ڈاکٹر صاحب, اس میں ایج تو جیسے آپ نے بتا دی کہ جو اگر 50 ابو زیادہ چانسز ہیں, جیسے جیسے ایج بڑھتی جاتی ہے ہم دیکھتے ہیں کہ نیند کی بیماریاں زیادہ کامن ہوتی ہیں, اور سلیپ ایفیشنسی جو ہے اس میں بھی تھوڑا بہت رد و بدل آتا ہے. اب اس کی ایک تو وجہ یہ ہے کہ بہت سی اس کی وجوہات ہیں کہ بڑی عمر میں لوگوں کو بیماریاں زیادہ ہوتی ہیں, سوشل ایشوز ہوتے ہیں ان کو, اور نفسیاتی بھی ہوتے ہیں, سائیکولوجیکل بھی بہت سی ان کو مسئلے مسائل ہوتے ہیں جو کہ ان کی نیند پہ اثر انداز ہوتے ہیں. ٹھیک. تو اس طرح جو نیند ہے وہ بے شک وہ کچھ گھنٹے لیں بھی, مگر وہی بات کہ نیند کی کوالٹی جو ہے اور کوالٹی آف جو سلیپ ہے وہ صحیح ہونی, بہتر ہونی زیادہ ضروری ہے. جی ڈاکٹر صاحب, اس میں اگر ہم پوچھیں کہ آپ نے ہمیں بتایا کافی سارے ڈس آرڈر, مگر مین جو کامن ہیں وہ کیا ہو سکتے ہیں سلیپ کی جو ڈس آرڈرز ہیں یا جو پرابلم ہے, جو کامن بالکل کامن جو دیکھنے میں آتے ہیں جو کہ ورلڈ وائڈ اور میں کہوں گا اس ریجن میں بھی بہت کامن ہے, وہ ہے سلیپ ریلیٹڈ بریدنگ ڈس آرڈرز. اچھا ٹھیک. اس کا مطلب یہ کہ آپ جاگتے وقت آپ کی بریدنگ جو ہے وہ صحیح رہے گی, مگر جب آپ سوئیں گے تو تب آپ کی جو بریدنگ ہے اس میں گڑبڑ ہوگی, یا تو بریدنگ کم ہو جائے گی یا پھر ٹوٹلی رک جائے گی. تو اس کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں؟ دیکھیں اس میں بھی کچھ اس بیماریوں کی بھی اپنی کچھ مختلف جو ہیں وہ اقسام ہیں. جس طرح پہلے میں نے ذکر کیا obstructive sleep apnea جو کہ بہت کامن ہے, کیونکہ نیند کے دوران سانس رک جانا. بالکل. اور جب آپ کو معلوم ہے کہ جب سانس رک جاتا ہے تو ہماری جو ہوا کا ایکسچینج ہے باہر کی انوائرمنٹ کے ساتھ اس میں خلل پیدا ہوتا ہے, جس کی وجہ سے کہ جو آکسیجن سیچوریشن ہے وہ کم ہو جاتی ہے. اور آکسیجن سیچوریشن جو ہے ہمارے جو ہر آرگن کے لیے تو بہت ضروری ہے, مگر ہمارے برین اور ہارٹ کے لیے بہت حد سے زیادہ ضروری ہے. ٹھیک. اور جب آکسیجن گرتی ہے تو وہ پھر ہارٹ ریٹ بڑھ جاتی ہے. جب ہارٹ ریٹ بڑھتی ہے تو جسم میں کچھ ایسے آپ کہیں کہ کیمیکلز ہارمونز ریلیز ہوتے ہیں جو کہ آپ کی شوگر بڑھا دیتے ہیں, بلڈ پریشر بڑھا دیتے ہیں, جسے کہ ہم ایڈرینالین کہتے ہیں اور کورٹیزولز کہتے ہیں. یہ وہ وجہ ہے جس کی وجہ سے کہ ایسے لوگ جن کے سوتے وقت بریدنگ ڈس آرڈرز ہیں وہ ان کا بلڈ پریشر ان کنٹرول رہے گا, جب وہ سو کے اٹھیں گے ان کو ہیڈ ایک ہوگی, ان کی شوگر ان کنٹرول رہیں گی, کولیسٹرول پروفائل ان کی بری ہو جائے گی. اور ایک تو یہ وجہ اس میں جو اس کے جو رسک فیکٹرز ہیں وہ یہ ہیں کہ وہ لوگ جن کا وزن زیادہ ہے وہ اس پہ رسک پہ ہیں. نمبر 2 پہ وہ لوگ جو کہ جن کو کہ کسی قسم کی کرینیو فیشل ابنارمیلٹیز ہیں, جیسے کہ مائکروگنیتھیا ہو گیا, ان کی مینڈیبل جو اناٹومی ہے وہ بائی برتھ یا کسی وجہ سے کسی حادثے کی وجہ سے وہ جو ہے وہ صحیح نہیں ہے, یا پھر اسٹرکچر جو ہے وہ صحیح نہیں ہے. اس کے علاوہ جو ہے اگر کسی شخص کی جو میکروگلوسیا ہے, ان کی زبان کا سائز جو ہے بڑا ہے, یا ان کے جو ان کا جو یہ گلے کا جو پیچھے کا حصہ ہے جسے کہ ہم پوسٹیریئر فیرنکس کہتے ہیں وہ جو ہے پیدائشی طور پہ چھوٹا ہے یا تنگ ہے, یا وہ لوگ جن کی ہائٹ چھوٹی ہے, ان کے شارٹ نیک جو ہے وہ شارٹ نیک کے علاوہ ان کے نیک کے اراؤنڈ جو ہے وہ نیک فیٹ زیادہ ہے, نیک سائز جو کالر سائز جسے ہم کہتے ہیں وہ بڑا ہے. تو یہ سارے وہ فیچرز ہیں جو کہ ظاہر کرتے ہیں کہ ایسے شخص میں نیند کی جو پرابلم ہے, خاص طور پہ سلیپ ریلیٹڈ بریدنگ ڈس آرڈر کے چانسز بہت زیادہ ہیں. اور اگر ساتھ ہی ساتھ وہ سنور بھی کرتے ہیں ہیویلی تو پھر جو ہے یہ آپ کہیں کہ ایک بہت اسٹرانگ انڈیکیٹر ہے کہ یہ وہ ایک اور رسک زیادہ ہو جاتا ہے. بالکل, کہ وہ جو ہے سوتے وقت جو ہے ان کی نیند میں جو ہے ان کے سانس میں رکاوٹ آ رہی ہے, جو کہ ان کے لیے شاید شارٹ رن میں اتنی پرابلم کا باعث نہ ہو, مگر لانگ رن میں ان کے لیے جو ہے یہ بہت سے مسئلے کھڑے ہو سکتے ہیں. آپ سن رہے ہیں پروگرام ہیلتھ گائیڈ وتھ ڈاکٹر فوزیہ شفیق, اونلی آن FM 107 دل سے دیسی. لسنرز, پروگرام ہیلتھ گائیڈ, اور ہم آج بات کر رہے ہیں کہ نیند ڈسٹرب ہونے سے کیا کیا مسائل جو ہیں وہ سامنے آتے ہیں, اور ڈاکٹر صاحب ہمیں بڑی ڈیٹیل میں ہمیں بتا رہے ہیں. اور جیسے کہ ابھی بات کی کہ جو سانس رکنے کا جو عمل ہے وہ کن کن افراد میں زیادہ ہو سکتا ہے جس کی وجہ سے نیند ڈسٹرب ہوتی ہے. اس میں جیسے ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ اگر کسی کے نیک کا سائز جو وہ بڑا ہو, اس کے شارٹ ہو, اور سب سے اہم بات جو کہ عام دیکھنے میں نظر آتی ہے وہ ہے موٹاپا. اور موٹاپا جو ہے وہ ایک بہت ہی ایک ہائی رسک فیکٹر ہے
یہ سانس کی تکلیف ہونے میں اور اس کے ساتھ ساتھ نیند بھی ڈسٹرب ہونے میں. جی ڈاکٹر صاحب جیسے آپ نے ہمیں بتایا تو پھر کیسے ڈائگنوز. جی اس کے ساتھ ہی جو ہے سلیپ ایپنیا کی بھی اپنی اقسام ہے. ایک تو یہ جس طرح آپ نے رسک فیکٹر کہا یہ بہت ضروری ہے, مگر اس کے علاوہ وہ لوگ جن کو ہارٹ کی کوئی پرابلم ہے یا کوئی نیورولوجیکل پرابلم ہے تو ان میں سینٹرل سلیپ ایپنیا بھی جو ہے وہ دیکھنے میں آتا ہے. سینٹرل سلیپ ایپنیا کا مطلب یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ شخص جو ہے بالکل آئیڈیل باڈی ویٹ ہو, پتلا ہو, اس کو کوئی اس کے اسٹرکچر میں پرابلم نہ ہو, مگر جو ہے برین سے اس کو سگنل نہ ملتا ہو کہ جو ہے سوتے وقت جو ہے بریدنگ لینی ہے. تو یہ وہ ضروری ہے ان لوگوں میں جن کو کہ ہارٹ کی کوئی پرابلم ہے یا ان کو کوئی نیورولوجیکل کوئی پرابلم ہے, اس صورت میں جو ان کو سینٹرل سلیپ ایپنیا بھی ہو سکتا ہے. تو اب جو یعنی کہ جو علامات ہیں وہی ہیں کہ سوتے وقت جو ہے سانس کا رک جانا یا جو ہے وہ ہیوی سنورنگ. اب اس میں یہ بہت ضروری ہے کہ نیند کے بعد کیا علامات ہیں. اگر تو ان کو نیند کے بعد وہی علامات جس طرح ہم نے ذکر کیا کہ ہیڈ ایک, ایکسیسو ڈے ٹائم سومنولینس اور نیند کے بعد بھی فریش فیل نہ کرنا, اور جو ہے تو یہ وہ علامات ہیں جبکہ جو کہ یہ نیسیسیٹیٹ کرتی ہیں کہ آپ جو ہے سلیپ ایکسپرٹ سے ضرور جو ہے وہ آپ رابطہ کریں. ٹھیک ہے, جیسے کہ آپ نے کہا کہ اگر صبح آپ فریش نہیں اٹھے, سر میں درد ہے, آفس میں جو ہے آپ کو نیند آ جاتی ہے, ڈرائیونگ کرتے ہوئے آپ کو نیند آ جاتی ہے, اور جو ہے وہ آپ جو ہے جہاں پہ بھی کمفرٹیبل انوائرمنٹ ملی آپ کو وہاں پہ نیند آ گئی, تو یہ ایسے پوائنٹس ہیں کہ ڈاکٹر کو جو ہے کنسلٹ کرنا. الرٹنس میں فرق آ رہا ہے, آپ کنسنٹریٹ نہیں کر پا رہے, آپ سمجھ رہے ہیں کہ میری میموری جو ہے اس میں کافی جو ہے پرابلمز ہو رہی ہیں, اور جو ہے میرا جو شوگر لیولز ہیں وہ جو ہے اپ اینڈ ڈاؤن ہو رہے ہیں. تو یہ وہ علامات ہیں کہ آپ کو یہ, اور میرا وزن پہلے سے بڑھ چکا ہے, تو آپ کو جو ہے الرٹ ہونا چاہیے کہ جو ہے کیا میری سلیپ کوالٹی بہتر ہے, نارمل ہے یا نہیں. اس لیے جو سلیپ یہ سوچنا چاہیے کہ اس میں کوئی نہ کوئی مسئلہ ہے تو ڈاکٹر سے ضرور جو ہے وہ رجوع کریں. پھر جب یہ ہوتا ہے کہ آپ ملتے ہیں, جیسے کہ اگر کسی اپنے فیملی فزیشین سے بھی ملتے ہیں تو پھر آپ کو وہ ریفر کر دیتے ہیں وہ ساری علامتیں دیکھنے کے بعد سلیپ کلینک میں. اور یہاں پہ تو بہت بالکل یہاں پہ جو ہے حمد ہاسپٹل میں جو ہے بہت سے اسپیشلائز سلیپ کلینکس ہیں. نہ صرف سلیپ کلینک ہے, ہماری جو ہے وہ اسپیشلائز سلیپ لیب ہے جہاں پہ کہ پیشنٹ کو جس طرح کہ ہم اگر تشخیص کی طرف آئیں تو وہاں پہ جو ہے پیشنٹ کو عام زبان میں کہوں تو سلیپ اسٹڈی کی ضرورت پیش آتی ہے. جیسے ہم پوچھیں کہ ہاں اس کو ویسے تو پتہ ہے نارملی کہتے ہیں اچھا جو نیند ہے وہ کم ہے یا ڈسٹرب ہے یا نیند سوتے ہوئے اٹھ جاتے ہیں, مگر اس کو ڈائگنوز کرنا بھی بہت اہم ہے. تو آپ وہ کیسے ڈائگنوز جو ہے وہ ٹیسٹ کی جو ہے مدد سے ہوتا ہے. تو وہ اس میں ہسٹری بہت امپورٹنٹ ہے, پیشنٹ کی جو اپیرنس ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے, فزیکل ایگزامینیشن. اپیرنس میں کیا آپ کو نظر اپیرنس میں جو ہے اگر کوئی اوور ویٹ ہے, شارٹ نیک ہے, کالر سائز زیادہ ہے, اس کا جو پوسٹیریئر فیرنجیل جو ہے اگر منہ کھولے اور ہم دیکھیں کہ ہمیں گلے کا جو پچھلا حصہ وہ نظر نہیں آ رہا, اس کا مطلب کہ سائز جو ہے وہ جو اس کی جو فیرنجیل کیوٹی ہے وہ نیرو ہے. تو یہ بہت ایک اسٹرانگ انڈیکیٹرز ہیں کہ جو ہے پیشنٹ کو سلیپ ایپنیا ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ جو باقی اسٹرکچرل ایشوز ہیں جس طرح کہ زبان کا جو سائز ہے بڑا ہونا, یا جو مینڈیبل سائز جو ہے اس کا آگے یا پیچھے زیادہ ہونا, تو یہ وہ علامات ہیں. اس کے بعد جو ہے کچھ بلڈ ٹیسٹ بھی ہیں جو کہ ہمیں مدد دیتے ہیں. وہ لوگ جن کو ہائپوتھائرائڈ کی پرابلم ہے اس میں بھی یہ بہت کامن ہے سلیپ ایپنیاز وغیرہ. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہائپوتھائرائڈزم میں جو ہے وزن بڑھ جاتا ہے. تو یہ بلڈ ٹیسٹ بھی جو ہے ایک اہم ٹیسٹ ہے جو کہ اگر نیند کی پرابلم ہے تو اس میں یہ کروانا ضروری شامل ہے. اس کے بعد جو ہے پھر ہمارا جو مین گولڈ اسٹینڈرڈ ٹیسٹ ہے جس کو کہ سلیپ ٹیسٹ میڈیکل ٹرمینالوجی میں جو ہے پولیسومنوگرافی کہا جاتا ہے. اس کی بہت سی اقسام ہیں. کچھ تو ہے کہ آپ کہیں کہ ہوم سلیپ ٹیسٹ ہیں جس میں کہ پیشنٹ کو جو ہے ہم ایک چھوٹی ڈیوائس مہیا کرتے ہیں انسٹرکشنز کے بعد کہ کس طرح اس کو جو ہے لگانا ہے, یوز کرنا ہے, اور وہ جو ہے گھر لے جا کر سونے سے پہلے رات کو وہ ڈیوائس جو ہے لگا کر سو جاتا ہے. دوسرے دن وہ ڈیوائس جو ہے وہ سلیپ لیب میں واپس کی جاتی ہے جہاں پہ کہ ہم اس کا ڈیٹا ڈاؤن لوڈ کر کے ہمیں یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ کیا بیماری ہے اور کس نوعیت کی بیماری ہے. اچھا, اس میں ڈاکٹر یہ ڈیوائس آپ نے دی تو اس میں یہ سارے جو ہیں پیرامیٹرز اور جو سائیکلز ہیں وہ بھی شو ہو رہے ہوتے ہیں. اچھا دیکھیں, جو اس میں جو تو ہم دیتے ہیں ہوم کے لیے, گھر کے لیے, اس میں سائیکلز نہیں ہوتے, مگر اس میں ہمیں پیشنٹ کی سلیپ ریلیٹڈ بریدنگ ڈس آرڈرز کا جو ہے وہ معلوم پڑ جاتا ہے کہ کیا آیا یہ سوتے وقت اس کی جو بریدنگ ہے وہ نارمل ہے یا نہیں.
ٹھیک. مگر اگر کہیں پہ ہم یہ سسپیکٹ کر رہے ہیں کہ پیشنٹ کو اس کے ساتھ ساتھ جو ہے کوئی دوسری بھی پرابلم ہے, جیسے کہ نیورولوجیکل پرابلم ہے, یا جو ہے پیشنٹ جو ہے وہ یہ کمپلین کرے کہ ڈاکٹر صاحب میں تو جو ہے پچھلے ایک ہفتے سے یا ایک مہینے سے سویا ہی نہیں بالکل, تو وہاں پہ جو ہے پھر ہمیں جو ہے پیشنٹ کو بلا کر سلیپ لیب میں اس کو جو ہے وہ سلانا پڑتا ہے. اب وہاں پہ جو ہے ہم پھر جو ہے یہ جتنے بھی سلیپ سٹیجز ہیں وہ جو ہے ان کا معائنہ کرتے ہیں, جو برین ویوز ہیں, کچھ وائرس جو ہے وہ اسکالپ پہ ان کو لگا کے پیشنٹ کو سلایا جاتا ہے, اور اس کو پیشنٹ کو ڈائریکٹ مانیٹرنگ جو کہ ویڈیو مانیٹرنگ ہو رہی ہوتی ہے اس کے ذریعے جو ہے اس کی پوری نیند کا جو ہے جائزہ لیا جاتا ہے. اور اس میں جو ہے وہ ساری جو اس کی سٹیجز ہیں وہ ظاہر ہو جاتی ہیں, آیا پیشنٹ جو ہے وہ ڈیپ سلیپ میں جا رہا ہے یا نہیں, یا اس کو کوئی سلیپ ریلیٹڈ موومنٹ ڈس آرڈر تو نہیں, یعنی کہ سوتے وقت جو ہے وہ کوئی جرکی موومنٹ تو اب نارمل باڈی موومنٹ تو نہیں ہو رہی, یا پھر پیشنٹ جو ہے سوتے وقت جو ہے جس طرح ہم نے پیراسومنیاس کا ذکر کیا کہ باتیں کر رہا ہے, یا اٹھ کے جو ہے کوئی اس کے کوئی اگریسو اس کا جو ہے وہ بیہیویئر تو نہیں ہے. اس صورت میں جو ہے پھر ہم سلیپ لیب میں جو ہے پیشنٹ کو جو ہے معائنہ کیا جاتا ہے. ٹھیک. ڈاکٹر صاحب جیسے آپ نے یہ کہا بھی کہ کچھ ایسے پیشنٹس آپ کے پاس آتے ہیں جو کہ یہی شکایت کرتے ہیں کہ وہ اتنے دنوں سے سوئے نہیں, تو کیا ایسا پاسبل ہے؟ ڈاکٹر فوزیہ ایسا پاسبل نہیں ہے. ایک شخص جو ہے وہ کچھ دنوں کے سے زیادہ جو ہے وہ بغیر سوئے ہوئے نہیں رہ سکتا, مگر پیشنٹس آتے ہیں جو کہ کمپلین کرتے ہیں کہ میم ایک مہینے سے یا ایون کچھ سالوں سے نہیں سویا. عام طور پہ جو ہے اسے ہم پیراڈوکسیکل انسومنیا کہتے ہیں, جو بھی یہ بھی ایک بہت کامن وہ بیماری ہے سلیپ پرابلمس میں. اس میں یہ ہوتا ہے کہ پیشنٹ جو ہے اپنی نیند تو لے رہا ہوتا ہے, مگر شاید اس کی کوانٹٹی یا کوالٹی اتنی پور ہوتی ہے کہ وہ اسے جو ہے وہ جو جتنے بھی جو ریفریشنگ اثرات ہیں نیند کے وہ نہیں ہو رہے ہوتے, تو وہ یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ میں شاید سو ہی نہیں رہا. تو اس صورت میں جو ہے ہم جو ہے پھر اس کو جو ہے جس طرح میں نے کہا کہ سلیپ لیب میں جو ہے اس کا جو بلا کے سلایا جاتا ہے, اور وہاں پہ جو ہے مانیٹرنگ کے ذریعے جو ہے کیا جاتا ہے. ٹھیک. تو اس طرح سے یہ ہو سکتا ہے, کیونکہ یہ پاسبل نہیں لگ رہا. یہ پاسبل نہیں ہے کہ ایک شخص جو ہے ایک گھنٹے 2 گھنٹے ٹھیک ہے کہ کچھ سروائیو کرے, مگر جو ہے اگر ایک شخص بالکل ہی نہیں کچھ ہفتوں سے سو رہا تو یہ فیٹل ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کی باڈی جو ہے وہ برن آؤٹ ہو جاتی ہے, بہت سے جو فنکشنز ہیں باڈی کے وہ کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں. تو اس کے جو جیسے یہ تو آپ نے بتائی دیا, یہ میں یہی پوچھنے والی تھی کہ اس کے فیکٹس کیا ہیں, جیسے کہ یہ اگر پیشنٹ یہی کمپلین کر رہا ہے کہ اتنے دنوں سے نہیں سویا, تو پھر آپ اس پیشنٹ کے اندر کیا دیکھتے ہیں؟ جی, اس میں ان کی وہ مین کمپلینز یہی ہوتی ہیں کہ جو ہے ہم جو ہے ہر وقت ہیڈ ایک ہے, اور جو ہے ہم جو ہے ریفریش فیل نہیں کرتے. مگر فزیکلی جو ہے اس میں سائنس تو اتنے نہیں ظاہر ہوتے, فزیکلی جو ہے وہ نہیں ظاہر ہوتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پیشنٹ جو ہے وہ ایکچولی کچھ نہ کچھ نیند لے رہا ہے. ٹھیک ہے. تو فزیکلی تو اس کے سائن نہیں ہوں گے, مگر جب ہم کوئی ہسٹری ایکسپلور کرتے ہیں تو اس میں معلوم پڑتا ہے کہ یہ جو ہے ان کو یا تو پاسبل ہے ان کو انسومنیا ہو سکتا ہے, مگر یا ان کو کوئی سائیکولوجیکل ایشو ہے یا کوئی سائیکیاٹرک ایشو ہے. ٹھیک. مگر اٹ سیلف انسومنیا بہت کامن ایک بیماری ہے, جس میں کہ پیشنٹ جو کمپلین یہی کرتے ہیں کہ ہمیں بالکل نیند نہیں آئی, مگر ایسا پاسبل نہیں ہے کہ وہ بالکل نہیں سوئے, مگر یہ پاسبل ہے کہ ان کی جو نیند جو ہے وہ بہت ڈسٹربڈ ہو, اس کی کوالٹی پور ہو, یا جو ہے وہ نیند ان کو انسومنیا میں بھی جس طرح کہ ہم یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ جی کچھ لوگوں کو نیند انیشیٹ کرنے میں پرابلم ہوتی ہے کہ وہ بیڈ پہ جائیں گے, بہت گھنٹے لیٹے رہیں گے, پھر جا کے ان کو نیند آئے گی. مگر کچھ لوگ جائیں گے وہ بیڈ پہ جائیں گے, ان کو نیند بہت جلدی آ جائے گی, مگر وہ نیند مینٹین نہیں کر پائیں گے. مطلب یہ کہ وہ 1-2 گھنٹے بعد پھر سے اٹھ جائیں گے. تو یہ جو ہے اس کی مختلف اس کی اپنی وجوہات ہیں, مگر عام طور پہ انسومنیا جو ہے اس کا ایک بہت کلوز لنک ہے پیشنٹ کے سائیکو سوشل جو ہے نا بیہیویئر سے. ٹھیک. ان میں جو ہے ان کے اسٹریس, انزائٹی, وہ لوگ جو کہ الکوہل کنزیوم کرتے ہیں یا سگریٹ نوشی جو ہے ان کو جو ہے وہ بہت ان کی سلیپ ڈسٹرب کر سکتی ہے. اس کے علاوہ جس طرح کے کیفین ڈرنکس کا بہت رجحان ہے کہ کافی, فیزی ڈرنکس, پیپسی وغیرہ بیڈ سے پہلے یا شام کے وقت کیفین کا انٹیک جو ہے وہ آپ کی نیند کو بہت ڈسٹرب کر سکتا ہے. اس کے علاوہ آج کل جو ہے وہ اسمارٹ فون جو کہ ہر وقت جو ہے لوگ ہاتھ میں رکھنا پسند کرتے ہیں,
اگر آپ بیڈ پہ اپنے اسمارٹ فون کا استعمال کر رہے ہیں یہ آپ کی سلیپ کو بہت زیادہ ڈسٹرب کر سکتا ہے, اور اس کی سمپلی وجہ یہ ہے کہ جو اسکرین سے نکلنے والی جو گرین ریز ہیں وہ آپ کی نیند کے اسٹرکچر کو ڈسٹرب کر سکتی ہیں. کیونکہ اکثر جب بات بھی کی جاتی ہے مختلف ریسرچز بھی سامنے آئی ہیں, مگر جو یہ یوز کر رہے ہیں جو کرتے ہیں جیسے اسمارٹ فون نے, وہ یہ بات ماننے کو تیار نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ کیسے ہو سکتا ہے, اتنی ریز تو آ ہی نہیں سکتی, حالانکہ ایسا ہے وہ ریدم کو, نیند کی ریدم کو بھی ڈسٹرب کرتی ہے. بالکل. دیکھیں جو سلیپ جو ہے آپ کی وہ بہت اس پہ ڈیپینڈ کرتی ہے کہ آپ کا جو ہے ڈیورنگ دا ڈے آپ کی کیا ایکٹیویٹی ہے, اور ڈیورنگ دا ڈے آپ کتنی زیادہ لائٹ, چاہے وہ سن لائٹ ہو یا چاہے وہ کوئی بھی انٹینس لائٹ ہو, ایک بلب کی بہت سی انٹینس لائٹ بھی جو ہے آپ کی نیند کو بہت ڈسٹرب کر سکتی ہے. اور جو خاص طور پہ جتنی بھی اسکرینز ہیں جو کہ ان کی ایک ویو لینتھ ہوتی ہے جو کہ بلو یا گرین, وہ بھی آپ کی نیند کو کافی حد تک ڈسٹرب کر سکتی ہیں. اور نہ صرف یہ آپ کو بلکہ فون آپ اگر بیڈ پہ اس کے عادی بن چکے ہیں کہ آپ یوز کرتے ہیں, ہو سکتا ہے بہت سی ایسی نیوز, بہت سے ایسے میسیجز جو کہ آپ کو بیڈ پہ آپ ریڈ کریں تو, اور آپ سونے سے پہلے آپ کو اگر وہ ملے تو آپ سٹریس میں چلے جائیں, آپ کو انزائٹی ہو جائے کہ آپ کو میسیج کام سے آ جائے کہ کل جو ہے آپ کو کچھ پریزنٹیشن دینی ہے یا کل میٹنگ ہے آپ کی, یا آپ کوئی ایسی ڈسٹربنگ نیوز دیکھیں جو کہ وار کی ہو, یا کوئی آپ ایسی فیس بک پہ نیوز پڑھیں کہ آپ کا کوئی کولیگ یا آپ کا کوئی ساتھی جو ہے وہ دنیا سے چلا گیا, تو یہ سب چیزیں جو ہے اثر انداز ہوتی ہیں نیند پہ. سوشل میڈیا جو ہے تھوڑا لنک آپ کو کم کرنا ہے. آپ کو سلیپ ہائیجین کے کچھ اصول ہیں جس پہ کہ آپ کو اسٹرکٹلی فالو کرنا ہوگا. اس کا ایک اہم یہ ہے کہ آپ جب بیڈ پہ جائیں, آپ جب اپنے بیڈ روم میں جائیں, وہاں پہ جو ہے آپ کو کسی بھی قسم کے اپنے جو کنیکٹیوٹی ہے آپ کو اس سے رابطہ جو ہے ختم کرنا ہوگا, چاہے وہ ٹی وی ہو, فون ہو, کمپیوٹر ہو, کسی بھی پیجر ہو, کسی بھی قسم کے. ٹی وی کی ہی بات کروں کہ جیسے بہت سارے جو پیشنٹس ہیں کہ عام افراد بھی وہ یہی شکایت کرتے نظر آتے ہیں ہمیں نیند نہیں آئی, مگر جب دیکھا گیا تو دیکھا گیا کہ ان کے بیڈ روم میں ٹی وی بھی تھا, ان کے اور طرح کی ڈیوائس بھی تھی, تو جاتے ہی سونے کے لیے جاتے ہیں مگر وہ آن کر لیتے ہیں. اور وہ ٹی وی بھی جو ہے 55 انچ جو ہے بہت بڑا ٹی وی جس پہ کہ جو آپ بہت وہ بیڈ کے بہت نزدیک جس پہ کہ آپ فوکس کریں, اور وہ لائٹ بھی آپ کا وہ بھی ریز ہے. تو یہ جو سلیپ ہائیجین کے بہت اہم کچھ اصول ہیں, اس میں سے ایک یہ ہے کہ آپ بیڈ روم میں تبھی جائیں جب آپ کو نیند آئے, اور وہاں پہ آپ کا کوئی بھی ڈسٹربنگ نہ ہو, ایلیمنٹ نہ ہو جس میں کہ چاہے وہ ٹی وی ہو یا آپ کا بیڈ ٹائم جو ہے ایک ٹائم فکس ہونا چاہیے. اگر آپ کہیں کہ آج میں 7 بجے اور کل 9 بجے اور کل 11 بجے, بہت حد تک ڈسٹرب کر سکتی ہے. کبھی کبھار تو ٹھیک ہے مگر روٹین میں کبھی کبھار تو ٹھیک ہے مگر روٹین میں ایسا نہیں ہونا چاہیے. آپ کا جو بیڈ ٹائم ہے سونے کا اٹھنے کا وہ ایک فکس ہونا چاہیے. کیونکہ آپ کی بایولوجیکل کلاک جو ہے وہ اس پہ سیٹ ہو جاتی ہے. اچھا ٹھیک. اور وہ سیٹ ہو جاتی ہے کیونکہ وہ پھر اسی حساب سے جو ہے وہ آپ کی باڈی میں میلاٹونین جو ہے وہ سیکریٹ ہوتی ہے کہ اب جو ہے یہ ایک کلوک فکس ہو چکی ہے اور یہ اب جو ہے میلاٹونین کا لیول زیادہ ہونا چاہیے. اب میلاٹونین کا لیول کم ہونا چاہیے. یہ میلاٹونین جو ہے یہ ہمارا جو ہے آپ کہیں کہ سلیپ پروموٹنگ کیمیکل ہے جو کہ باڈی پروڈیوس کرتی ہے. تو یہ دیکھیے کہ وہی کلاک جیسے بایولوجیکل کلاک ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے سیٹ کیا ہے, جیسے دن ہے, رات ہے, سورج آتا ہے, اسی طرح سے انسان کے بھی اور ڈاکٹر فوزیہ نہ صرف میلاٹونین بہت سے ہارمونز ہیں جو کہ بہت آپ کی نیند سے بہت گہرا تعلق ہے. جیسے کہ گروتھ ہارمون, وہ اس کا جب سوتے ہیں اس کا لیول جو ہے ایک دم بڑھ جاتا ہے. جب آپ اٹھتے ہیں تو اس کا لیول جو آہستہ آہستہ کم ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ اور بہت سے ہارمونز ہیں جس میں کہ کورٹیزول ہے, جس میں کہ ایون آپ کے تھائرائیڈ ہارمونز وہ بھی آپ کی نیند کی وجہ سے اثر انداز ہوتے ہیں. تو لہٰذا آپ کی ایک نیند کوالٹی کا اچھا ہونا جو ہے وہ اس بات کی شرط ہے کہ آپ کی جو ایک تو صحت اچھی رہے گی اور آپ کی جو دوسری بیماریاں ہیں وہ بھی کنٹرول میں رہیں گی. اور بہت سی بیماریوں سے آپ بچے رہیں گے, جس طرح ہم نے ذکر کیا کہ ڈیمینشیاز ہیں, بہت سے اسٹروک ہیں, اس کے علاوہ جو ہے ہائی بلڈ پریشر ہے, شوگر ہے, اسٹریس ہے, اینزائٹی ہے, تو یہ سب وہ بیماری ہیں. بالکل.
اور ڈاکٹر صاحب جیسے گروتھ ہارمون کی آپ نے بات کی بالکل ایسے ہی ہے جیسے بچوں کو دیکھا جائے تو انہیں کہتے ہیں ان کی نیند جو ہے زیادہ ان کی گروتھ جو ہے وہ سوتے وقت ہوتی ہے. گروتھ جو ہے وہ اس پر ڈیپینڈ کرتی ہے. تو کچھ بچے جو بہت زیادہ کچھ اریٹیبل ہوتے ہیں, کچھ ڈائٹ ڈیفیشنسیز, تو وہ ان کی گروتھ بھی تھوڑی کم رہتی ہے, اپنے ویٹ بھی کم, مگر یہ کہ سلیپ کا اس میں بہت جو اچھا جو اثر ہوتا ہے ان کی گروتھ پر. جی ڈاکٹر صاحب اس میں آپ نے بتا دیا کہ ڈائگنوز کس طرح سے آپ نے کر لیا, تو اب اس کی ٹریٹمنٹ جو ہے وہ بھی آپ جیسے ٹائپس آپ نے بتائی اس کے اکارڈنگلی کرتے ہیں. جی اچھا, اس کی ٹریٹمنٹ بالکل جو بیماری کی تشخیص کے بعد کیا یہ سلیپ ریلیٹڈ بریدنگ ڈس آرڈر ہے تو اس کا علاج مختلف ہے, یا پھر اگر یہ سرکیڈیم ردم جو کہ بایولوجیکل کلاک کا ڈسٹربنس ہے اس کا علاج جو ہے مختلف ہے. پر اگر آپ دوسری طرف جائیں انسومنیا, اس کا علاج جو ہے وہ کافی بالکل مختلف ہے نیند کی بیماریوں سے. پھر اس کے علاوہ جو ہے پیراسومنیاز جو کہ نیند میں چلنا, نیند میں جو ہے وہ ان کا علاج مختلف ہے. مگر اس میں جو کور جو آپ کہیں کہ سب سے اہم جو چیز وہ یہ ہے کہ آپ ایک ہیلتھی لائف سٹائل اپنائیں جس میں کہ کسی قسم کا سبسٹنس ابیوز, کیفین, نکوٹین, الکوہل, اس سے پرہیز کریں. ایک آئیڈیل باڈی ویٹ کوشش کریں کہ اچیو کریں. اگر نہیں تو اگر آپ اوبیس ہیں تو اپنے آپ کو جو ہے جتنا بھی وزن کم کر سکتے ہیں وہ کریں. نیند کا جو ہے وقت ایک جو ہے وہ مقرر ہونا چاہیے, اور آپ کی جو نیند کی جو روم ہے, جو بیڈ ہے, وہ اتنا کمفرٹیبل ہو کہ آپ ایک اچھی جو ہے وہ نیند مل سکے, وہاں پہ ڈسٹربنس نہ ہو, اور آپ جو ہے کسی قسم کی جو ہے ایکٹیویٹی جو الرٹنس کو پروموٹ کرتی ہے وہ آپ اپنے بیڈ روم میں اس سے اوائڈ کریں. اس کے علاوہ اگر جو سلیپ ریلیٹڈ بریدنگ ڈس آرڈرز ہے اس میں وزن کا بہت اہم رول ہے. اس میں جو ہے کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو کہ سلیپ ریلیٹڈ بریدنگ ڈس آرڈرز یا سلیپ ایپنیا جو ہے وہ عام طور پہ سپائن پوزیشن میں ہوتے ہیں کہ وہ اگر کمر پہ بیک پہ سوئیں تو ان کو چاہیے کہ اپنے رائٹ یا لیفٹ پہ سوئیں. اور اس کے علاوہ جو ہے اگر ان کا سیویئر ہے تو پھر ایک مشین جسے کہ ہم جو ہے سی پیپ مشین کہتے ہیں, اس کی مدد سے جو ہے ہم اس بیماری پہ قابو پا سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ جو آپ نے کافی کا ذکر کیا کہ کیفین جو ہے چائے میں بھی ہے, کافی میں بھی ہے, کچھ افراد یہ کہتے نظر آتے ہیں یا دیکھنے میں بھی ہے کہ وہ کافی کہتے ہیں ہم جب تک پیتے نہیں ہیں یا چائے نہیں پیتے تو ہمیں نیند نہیں آتی, تو ایسا کیوں ہے؟ دیکھیں یہ میرا خیال ہے کہ یہ اسٹیٹمنٹ جو ہے صحیح نہیں ہے. ہیبٹ تو بن جاتی ہے لوگوں کی, ایڈکشن جو ہے وہ کسی بھی چیز سے کافی یا چائے لے رہے ہوتے ہیں جی سوتے وقت, مگر ایسے لوگ آپ کو بہت زیادہ نہیں ملیں گے, بہت کم ملیں گے. کیفین جو ہے بنیادی طور پہ ایک آپ کو مینٹل الرٹنس یعنی اسٹیمولنٹ ہے, تو عام طور پہ تو یعنی کہ انڈر لائن بیماری ہو کہ آپ کچھ بھی دیں تو ان کو نیند آئے. جس طرح کے ایک بیماری ایک آپ قسم کہیں اسے ہم ہائپر سومنولنس, سینٹرل ہائپر سومنولنس بیماری کی قسم ہے, اس میں پیشنٹ کو بہت نیند آتی ہے. آپ کسی بھی قسم کے جو کیفین یا نیکوٹین اسٹیمولنٹ دیں تو وہ اس پہ ان پہ اثر انداز نہیں ہوتے. وہ جو ہے وہ آپ کو آپ کافی دیں یا سگریٹ اسموکنگ کریں یا کچھ اور بھی سبسٹنس لیں تو وہ سو جائیں گے. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان کے جو پچھلے دنوں کی جو نیند ہے وہ پوری نہیں ہوئی ہوتی. اچھا, یا وہ اتنی ڈسٹرب ہوتی ہے کہ اتنے تھک چکے ہوتے ہیں ان کا برین کہ وہ اس کو ایسوسیٹ کر لیتے ہیں کہ ہم کچھ نہ کچھ لیں گے تو ہمیں نیند آئے گی. حالانکہ یہ غلط ایسوسیشن ہوتی ہے. تو کیا وہ اس طرح سے یہ کہیں کہ سائیکی یا سائیکولوجیکل ایفیکٹ ہوتا ہے کہ وہ چائے لیں یا کچھ بھی لے سکتے ہیں, پانی بھی؟ بہت سے لوگ آپ کو ملیں گے کہ وہ کہیں گے کہ ہماری وہ جو ہے ڈیپینڈنٹ ہو جاتے ہیں پین کلرز پہ. وہ پین کلرز لیں گے وہ ٹھیک ہو جائیں گے, مگر وہ کبھی بھی پین کلر سے ہٹ نہیں پاتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی جو ہیڈ ایک ہے یا ان کا جو سر کا درد ہے وہ اس کی وجہ پین کلرز بن چکے ہوتے ہیں. اچھا, ڈیپینڈنس ہو چکی ہوتی ہے. تو لہٰذا اس میں ٹریٹمنٹ وہ یہی ہوتی ہے کہ آپ کو وہ پین کلرز ریموو کرنے ہوتے ہیں. اسی طرح وہ لوگ اگر کہیں کہ جی ہم جب تک کافی نہ لیں یا وہ نہ لیں تو ہمیں نیند نہیں آتی, ہو سکتا ہے شاید ان کو انیشلی کافی وہ ریلیف وہ ریلیکسیشن جو ملتی ہو جس کی وجہ سے ان کو نیند آتی ہو, مگر شاید وہ نیند جو کوالٹی
जो है वो पुअर हो, वो कुछ घंटों बाद उठ जाते हों, जो कि कॉमनली देखा जाता है उन लोगों में जो कि शराब नोशी करते हैं। ड्रिंकिंग से उनको नींद आती है, मगर उनका जो स्लीप साइकिल्स वो इतने डिस्टर्ब हो जाते हैं कि फिर वो बगैर उसके, एक तो उनको नींद नहीं आती और उनकी नींद कभी भी वो कंप्लीट नहीं होती, यानी कि वो जो स्टेजेस से गुजरना चाहिए नींद को उससे नहीं गुजरती। तो किसी भी सब्सटेंस के साथ आपको नींद को एसोसिएट नहीं करना चाहिए, चाहे वो किसी किस्म की कोई मेडिसिन हो या कोई सप्लीमेंट हो। ठीक, आम तौर पे नींद जो है वो बगैर किसी चीज के आपको आनी चाहिए। ठीक, कि मतलब इस तरह से नहीं है कि कॉफी टी इसका बहाना नहीं है, किसी भी चीज का है, कोई खाने की चीज हो, कोई लोग चॉकलेट्स जो है उसको भी वो करते हैं, मगर जो है ये एसोसिएशन ऐसी नहीं होनी चाहिए। ठीक, ये डॉक्टर साहब इसका जो ट्रीटमेंट है वो जो अंडरलाइंग जो जैसे किसी को डायबिटीज है या हार्ट पेशेंट है या ब्लड प्रेशर का शिकार है, तो उसको अपने वो सारी चीजें भी कंट्रोल में रखनी है। जी, उसमें देखा यह गया है कि अगर किसी शख्स की नींद बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है तो वो ना सिर्फ एक, ना सिर्फ 2, 3, 4 किस्म की ब्लड प्रेशर की मेडिसिन ले रहा होगा। और जैसे ही उसकी नींद जो है वो बेहतर अच्छी होती है, उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, तो वो जो है दोबारा से 1 या 2 पे आ जाता है। ठीक, ना सिर्फ ये अच्छी नींद क्वालिटी इस चीज की भी जामन है कि वो अपना वेट लॉस कर सकें। अगेन वेट लॉस जो है वो एसोसिएटेड है, आपका ब्लड प्रेशर भी अच्छा कंट्रोल होगा, शुगर भी। तो फिर उसके अलावा जो है आपकी एक याददाश्त बहुत अच्छी हो जाएगी अगर आपकी नींद बहुत डिस्टर्ब थी और अब अच्छी हो रही है। उसके अलावा आप बहुत प्रोडक्टिव हो जाएंगे, जो कि एक बहुत बड़ा रिवॉर्ड होता है किसी भी शख्स के लिए कि वो एक अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है। तो इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं जो है आपकी जो आप कहें चाहे सेहत है, चाहे आपकी वो ऑक्यूपेशनल लाइफ है या आपकी पर्सनल लाइफ है, उसमें नींद का जो है एक बहुत जो है वो अहम रोल है। वो लोग जिनकी नींद पूरी नहीं होती वो आमतौर पे इरिटेबल रहेंगे, उनका मूड सही नहीं रहेगा, वो जो है कंप्लेन करते हुए नजर आएंगे, और वो बहुत से लोग ऐसे जो है वो फिर किसी न किसी किस्म की एडिक्शन की तरफ भी जो है वो चले जाते हैं। मतलब कुछ ना कुछ चीज जैसे अभी कॉफी, इसका कोई ना कोई चीज जो है वो आदी हो जाता है। हाँ, वो समझते हैं कि जो उनकी जो हेडेक है वो उन्होंने आज कॉफी मिस कर दी उसकी वजह से है। तो मगर हालांकि चाय नहीं पी तो मुझे हेडेक हो रही है, तो ये जो है ये एसोसिएशन जो है ये सही नहीं है। और वो हो सकता है उसकी वजह शायद ये हो कि आपकी नींद की क्वालिटी जो है वो दिन ब दिन खराब हो रही है। तो अगर डॉक्टर साहब जैसे कि ये है कि जिस तरह से रिलेट कर लिया जाता है, एडिक्शन तो नहीं कहूंगी मगर ये कि थोड़ा कंपल्शन हम खुद ही कर लेते हैं, तो उसमें इस चीज को हटाने के लिए, जैसे मेरे लिसनर्स भी ये सुन रहे हैं ये प्रोग्राम, तो फिर क्या किया जाए? मतलब ये नहीं है कि चाय की है तो हम एक पूरी आदत ही बना लें, तो उसमें क्या किया जाए? देखिए उसमें डॉक्टर फौजिया एक ट्रीटमेंट जिसे कि हम कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी कहते हैं, जो कि बहुत अहम है। वो लोग जिनको इंसोम्निया की प्रॉब्लम है कि हमें नींद नहीं आती या हमारी नींद सही नहीं है, उनमें ये बहुत जरूरी है कि पेशेंट को के साथ एंगेज हुआ जाए, पेशेंट के जो जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, उनके जो सवालात हैं, उनके जो फियर्स हैं, उनको उजागर किया जाए और उनका हल दिया जाए। उसके बाद उनको जो है एक ये स्लीप हाइजीन के असूलों से जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया जाए। ठीक है। उसके अलावा उनको जो है वो वक्तन फवक्तन मॉनिटर किया जाए कि जो है वो उनकी नींद में बेहतरी आ रही है नहीं आ रही है। देखें नींद में बेहतरी या नींद की जो प्रॉब्लम्स है उनकी में बेहतरी ट्रीटमेंट के बाद एकदम नहीं होती, उसमें काफी टाइम लगता है। ठीक है। तो इसलिए जो है एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप जो है पेशेंट के साथ जो है एस्टेब्लिश करना होता है। उसमें साइकोथेरेपी का बहुत अहम रोल है, उसमें पेशेंट की लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस का अहम रोल है, पेशेंट की जो एनवायरनमेंट है उसका बहुत अहम रोल है। अगर पेशेंट की एनवायरनमेंट एटमॉस्फेयर ऐसा है कि जो कि डिस्टर्बेंस कॉज कर रहा है, तो फिर आपको ये देखना होगा कि किस तरह उस एटमॉस्फेयर एनवायरनमेंट को चेंज किया जाए, मॉडिफाई किया जाए, जिसकी वजह से जो है उसकी नींद जो है वो नींद में खलल आ रहा है। अगर नहीं तो फिर फार्माकोथेरेपी का भी एक बहुत अहम रोल है। अच्छा, अद्वियात जैसे मेडिसिन है, बिल्कुल, जिसे आपका स्लीपिंग पिल्स का भी आमतौर पे जो है वो नाम देते हैं, उनका भी एक रोल है, मगर बहुत ही स्पेशलाइज्ड हाथों में। ठीक, ये नहीं कि आपकी अगर नींद की डिस्टर्ब है तो आप खुद जाके स्लीपिंग पिल्स लेना काउंटर शुरू कर दें। तो आप जो है वो जरूर जो है डॉक्टर से मिलें, पहले तशखीस की जाए क्या प्रॉब्लम है, फिर उस हिसाब से जो है उसकी थेरेपी दी जाए।
बहुत दफा बहुत आम है डॉक्टर साहब के जैसे कि ओवर द काउंटर नींद नहीं आ रही 2 दिन 3 दिन जैसे की शिकायत है तो खुद से ही कोई ना कोई टैबलेट लेके तो 1-2 दिन में इस तरह तो जी बिल्कुल बहुत डेंजरस है काफी जो है ये डेंजरस भी है और अब काफी हद तक इस पे कंट्रोल है कि जो है किसी भी किस्म की जो नारकोटिक्स है या साइकोट्रोपिक्स है जो है उस पे कंट्रोल है कि वो अलाउ नहीं है बगैर डॉक्टर की खास प्रिस्क्रिप्शन के कोई भी डॉक्टर नहीं उसे प्रिस्क्राइब कर सकता वो लोग जिनके पास कोई स्पेशल प्रिस्क्रिप्शन है वो कर सकते हैं और वो भी एक स्पेशल क्वांटिटी में मगर ये लोगों के लिए जानना जरूरी है कि जरूरी नहीं उसके अलावा भी बहुत सी मेडिसिन्स हैं उसके अलावा भी बहुत से इलाज के तरीके हैं जो कि आपकी नींद को नॉर्मलाइज कर सकते हैं इसमें एक बहुत अहम रोल जो है वो आपकी लाइफस्टाइल का है अगर आप जो है वो बहुत ही एक सीडेंटरी लाइफस्टाइल गुजार रहे हैं बहुत ही एक स्ट्रेसफुल एंजाइटी की लाइफ गुजार रहे हैं तो उसमें जो है आपको दवाइयों से ज्यादा जो है आपको एक साइकोथेरेपी या साइकोलॉजिस्ट या एक अच्छे दोस्त या की जरूरत है जो कि आपको एक आपकी जो वो लाइफस्टाइल जो थोड़ी हट चुकी है उसको जो है नॉर्मलाइज करने में मदद दें ठीक उसके अलावा एक चीज जिसको कि हम लोग बहुत ओवरलुक कर देते हैं वो है एक्सरसाइज के बहुत अच्छे बेनिफिशियल रोल है नींद पे तो ये आप अपनी किसी भी किस्म की एक्सरसाइज को अपनी लाइफ में जरूर शामिल करें मगर इस चीज का एहतियात रखें कि वो एक्सरसाइज शाम या रात के वक्त ना हो क्योंकि अगर आप शाम या रात के वक्त एक्सरसाइज करेंगे तो वो आपकी नींद में खलल डाल सकती है नींद डिस्टर्ब कर सकती है बजाय इसके कि आपको मदद दे तो बेहतर ये है कि आप सुबह के वक्त या हद से हद दोपहर के वक्त जिस वक्त रोशनी हो उस वक्त आप एक्सरसाइज करें और ये भी ध्यान में रखें कि एक्सरसाइज का मतलब ये नहीं कि आप जरूरी जिम में जाएं आप एक हल्की फुल्की वॉक या फिर एक ब्रिस्क वॉक को अपनाने से वही फायदे हासिल कर सकते हैं जो कि आप जिम में जाकर हासिल कर सकते हैं और बिल्कुल डाइट बैलेंस डाइट वाटर इंटेक नींद से सोने से बिल्कुल सोने से कम से कम 3 से 4 घंटे पहले आप जो है अपना डिनर लें और मेक श्योर कि डिनर आपका हैवी ना हो डिनर लाइट रखें अपना आप अपना लंच जो है वो हैवी रख सकते हैं मगर डिनर जो है लाइट रखें और मेक श्योर कि आप डिनर के बाद जो है रात शाम को कॉफी या कैफीन या निकोटीन से बिल्कुल जो है वो एहतियात करें जी डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपने बहुत डिटेल में हमें बताया कि किस तरह से हम अपनी नींद को मैनेज कर सकते हैं मैनेज ही कहूंगी कि किस तरह से हम बेहतर बना सकते हैं डिस्टेंस प्रोग्राम ये रिपीट किया जाएगा और ये हर हफ्ते को सुबह 10 बजे और इतवार को रात 11 बजे आप दोबारा रिपीट में सुन सकेंगे और सामिन मोहतरम इस के साथ ही प्रोग्राम हेल्थ गाइड से फौजिया शफीक और डॉक्टर इब्राहिम रशीद को इजाजत दीजिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और ये कि बूस्टर डोज जरूर लगवा लीजिएगा अल्लाह